बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो सबसे छुपती हुई उसके कमरे में दाखिल हुई और अपने दुपट्टे में छुपाई हुई चीज़ निकाल कर आंखों में मकरो फरेब लेकर उस चीज़ की तरफ देखा और वो काम किया जिसको करने के लिए वो आई थी, और खामोशी के साथ वो काम करके चली गई ताकि वो किसी की नज़रों में ना आ सके। और वो ये काम काफ़ी अरसे से कर रही थी, लेकिन जिसके लिए कर रही थी उसने कभी भी इसका जिक्र ना किया था, और वो बिला झिझक ये काम करके चली जाती है। थोड़ी देर के बाद एक और लड़की कमरे में आती है और जैसे ही वो अपनी अलमारी खोलती है और देखती है तो उसकी जान निकल जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। उसके रोने की आवाज़ को सुनकर उसका शौहर और सास कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो वो उन्हें अलमारी की तरफ इशारा करती है, तो उसका सास और शौहर अलमारी की तरफ देखते हैं तो उनकी भी जान निकल जाती है, क्योंकि अलमारी में मौजूद कपड़ों की हालत को देखते हुए उसकी सास ने आगे बढ़कर कपड़ों की अलमारी में से कपड़े बाहर निकाले तो परेशानी और हैरानगी से मुंह पर हाथ रख लिया। उसके शौहर की भी ऐसी ही हालत थी, क्योंकि कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने खुद फाड़े हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले वो अपने शौहर के साथ जाकर बाजार से कपड़े खरीद कर लाई थी। ऐसा काफ़ी अरसे से हो रहा था कि कोई ना कोई काम उसका ख़राब हुआ जा रहा था, लेकिन उसे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कौन कर रहा है। उसकी सास और उसके शौहर ने उसे हौसला दिया और उसकी सास ने फ़ौरन कपड़ों को लपेटकर एक शॉपर में डाल दिया, क्योंकि वो अपनी पसंदीदा बहू को और परेशानी में नहीं डाल सकती थी। मेरा नाम इरफान है और मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला है। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया गया और मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ। अब वो मेरी शादी करना चाह रही थी तो मैंने उन्हें अपनी पसंद के बारे में बताया कि मैं चचा की लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करूँगा। तो अम्मा मेरी ये बात सुनकर आग बगोला हो गई कि मैं तुम्हारी शादी उधर नहीं करना चाहती, वो लड़की खूबसूरत नहीं है, मैं किसी खूबसूरत लड़की को ही अपनी बहू बनाऊंगी। जब अपनी अम्मा की ये बात सुनी तो परेशान हो जाता है और कहता है कि ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, आपने नहीं, इसलिए जहाँ मैं कह रहा हूँ आप मेरा रिश्ता वहाँ लेकर जाएं। इरफान की माँ ने यह बात मानने से इनकार कर दिया कि वो हरगिज़ ये रिश्ता लेकर नहीं जाएंगी। इस तरह ये मामला काफ़ी दिन तक चलता रहा, लेकिन इरफान की माँ अपनी ज़िद से ना हटी। इरफान की माँ ने अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन्होंने अपनी माँ की बात ना मानी तो वो खुद को कोई नुकसान पहुँचा देंगी। इसलिए इरफान को मजबूरन अपनी माँ की बात माननी पड़ी और उन्हें कहा कि आप जैसा चाहती हैं वैसा ही करें। इस तरह उन्होंने अपनी पसंद से एक खूबसूरत लड़की से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। जब ये बात मेरे चचा की बेटी को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मुझसे कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी ही नहीं करनी थी तो ये मोहब्बत का ड्रामा क्यों रचाया। मैंने उससे कहा कि मेरी अम्मा इस रिश्ते पर राज़ी नहीं। तो उसने कहा कि तुम अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश करो, ज़िंदगी तुमने गुजारनी है, उन्होंने तो नहीं। तो मैंने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं उनका कहा नहीं टाल सकता। जिस वक्त मैं उससे ये बात कर रहा था मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि मैं अपनी पसंद से ये सब कुछ कह रहा हूँ। अम्मा ने रिश्ता पक्का करने से पहले मुझे लड़की की तस्वीर दिखाई कि देख लो, मैंने तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़की पसंद की है। लेकिन मैंने तस्वीर ना देखी क्योंकि मैं अपने ही गम में मुब्तला था और मैंने उनसे कहा कि आप अपनी मर्जी करना चाहती थी, वो आपने कर दी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लड़की कैसी हो। उसके बाद अम्मा ने कोई बात ना की और शादी की तैयारियां शुरू कर दी और इस तरह अम्मा की पसंद की हुई लड़की मेरी दुल्हन बनकर कमरे में आ गई। अम्मा ने मुझे बहुत समझाया कि मैं दुल्हन से कोई ऐसी बात ना करूं, क्योंकि मैंने अम्मा से कमरे में जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अम्मा ने मुझे वास्ते और मेरी मिन्नतें करके मुझे कमरे में भेजा। मेरी दुल्हन घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैंने उस पर कोई तवज्जो ना दी, क्योंकि उस वक्त मेरे जहन में बहुत सी ऐसी सोचें चल रही थीं और मैं सामने सोफे पर बैठा सिगरेट पीता रहा। वो काफ़ी देर वैसे ही बैठी रही, फिर खुद ही उसने अपना घूंघट उल्टा दिया और हिचकिचाते हुए उसने अपनी आंखें उठाईं। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसकी खूबसूरती देखकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसके पास चलाया और गौर से उसकी तरफ देखने लगा, और उसने मेरे ऐसे देखने से अपनी हाथों की उंगलियों को मड़ोड़ना शुरू कर दिया। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा, क्योंकि निकाह के वक्त मैंने उसके नाम पर गौर ही नहीं किया था। उसने अपना नाम रिमशा बताया। मैंने उसका नाम सुनकर सर हिलाया और दिल में अपनी माँ की पसंद को दाद दी। अगली सुबह जब अम्मा ने मेरे रवैये को नॉर्मल देखा तो मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगी,
دیکھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے لیے چاند سی دلہن لے کر آؤں گی؟ میں نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس طرح مجھے میری بیوی اچھی لگنے لگی اور ہم میں دوستی بھی ہو گئی۔ رمشا ایک سادہ اور اچھی لڑکی تھی اور جب بھی اس سے کچھ بھی کہا جاتا وہ فوراً اسی پر مان جاتی۔ ہم اکثر باہر گھومنے جاتے ہیں اور کبھی کبھار کھانا بھی باہر کھا لیتے ہیں۔ اماں ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوتی اور دعائیں دیتی، اور اب میرے دل میں اس لڑکی کا خیال نہ آتا جسے میں پسند کرتا تھا۔ شادی کے بعد ایک دفعہ میرے چچا کی بیٹی ہمارے گھر آئی، لیکن میں نے اسے کوئی بات نہ کی، لیکن اس نے آتے جاتے طنزیہ جملے کہے اور میں نے خوفزدہ نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، کہیں وہ تو نہیں سن رہی، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کچھ خاموش ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، بس میرے سر میں درد ہے۔ اگلے دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے میرے سونے کے جھمکے دیکھے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے ان جھمکوں کا کیا کرنا تھا، یہ تو عورتوں کے کام کی چیزیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے ادھر ہی رکھے تھے لیکن مجھے نہیں مل رہے۔ کافی دن مشقت کے بعد اسے ایک جھمکا تو مل گیا لیکن دوسرا نہ ملا۔ اس طرح یہ اکثر ہوتا کہ اس کی کوئی نہ کوئی چیز گم ہو جاتی اور وہ بیچاری ڈھونڈتی ہی رہتی، لیکن اس کو ڈھونڈنے پر وہ چیز گھر کے کبھی اس کونے میں پڑی ملتی، کبھی گھر کے دوسرے کونے میں۔ ایک دن میں دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ مجھے ماں کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ رمشا کی طبیعت خراب ہے، تم آج جلدی گھر آ جاؤ اور آ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہوا اور جلدی سے گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جب میں گھر پہنچا تو واقعی میں رمشا کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے ہمیں جو بتایا وہ سن کر میں بہت خوش ہوا، کیونکہ رمشا حاملہ ہے۔ اور جب میں نے یہ خبر اماں کو سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئیں اور ہمیں دعائیں دینے لگیں۔ اگلے دن اماں نے رمشا کے لیے صدقہ اور خیرات دیا اور مٹھائی تقسیم کی۔ رات کو جب میں اور رمشا کمرے میں تھے تو رمشا نے اپنی انگوٹھی اور چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھنے کے لیے کھولی تو ایک دم سے اس کی چیخ سنائی تھی اور اس نے دراز کی طرف اشارہ کیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف آیا اور اس دراز میں دیکھنے لگا تو وہاں کافی زیادہ تعویذ پڑے ہوئے تھے۔ میں ان تمام چیزوں کی طرف دیکھ کر حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کون ہے جو یہاں رکھ کر گیا ہے۔ میرے ذہن میں ایک دم سے اماں کا خیال آیا کہ کہیں اماں نے تو نہیں یہ رکھے۔ پھر میں نے سوچا کہ اماں تو اپنی بہو کو خود پسند کر کے لائی ہیں، وہ کیوں ایسی حرکت کریں گی؟ مجھے رمشا کی فکر ہونے لگی کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گی، لیکن رمشا نے مجھ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے کہ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا کہ گرمیاں شروع ہونے والی ہیں، تم رمشا کو بازار لے جاؤ اور اسے کچھ گرمیوں کے کپڑے دلوا دو۔ میں اور رمشا بازار سے جا کر شاپنگ کر رہا ہے اور خوبصورت کپڑے سلوانے کے لیے دے دیے۔ ایک دن رمشا کے کمرے میں سے چیخ کی آواز سنائی تھی۔ میں اور اماں بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہ الماری کھولے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے نئے کپڑے پھٹے ہوئے الماری میں لٹک رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ حرکت کرنے والا کون ہے۔ اس واقعے پر رمشا نے بہت اثر لیا، اور ایسے بہت سے گھر میں چھوٹے چھوٹے واقعے ہو رہے تھے جو سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ آپ پورے گھر پر نگرانی سے رہیں اور دیکھیں کہ کون گھر میں آتا ہے۔ اماں کی نگرانی کا یہ فائدہ ہوا کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعے ہونا بند ہو گئے۔ اماں رمشا کا بہت ہی زیادہ خیال رکھ رہی تھی، اسے کسی کام کو بھی ہاتھ لگانے نہ دیتی، اس کے کھانے پینے کا خود خیال رکھتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کی طرف رہنے کے لیے جانا چاہتی ہے۔ میں نے پہلے اس کی اجازت نہ دی، لیکن پھر سوچتے ہوئے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، 2-3 دن رہنے کے لیے چلی جاؤ۔ میں اسے اس کی امی کی طرف چھوڑ آیا۔ ایک دن میں چھٹی کے دن گھر پر ہی تھا کہ میرے چچا کی بیٹی جسے میں پسند کرتا تھا وہ ہمارے گھر آئی۔ اماں سے بہت پیار سے بات کرنے لگی اور مجھ سے بھی باتیں کرنے لگی، اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہو اور میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو سراسر بے وقوفی ہے جو کسی کے نام پر بیٹھ کر زندگی گزاری جائے۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی اور میں 3 دن کے بعد جا کر رمشا کو واپس لے آیا۔ راستے میں رمشا نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں نے اس سے پوچھا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ گھر واپس آ کر بھی اس نے کوئی خاص بات چیت نہ کی۔ رات کو میں نے رمشا سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں پریشان ہو گیا کہ کیا بات ہے، اور وہ مجھے کوئی بات بھی نہیں بتا رہی تھی۔
جب میں نے اسے ڈانٹ کر پوچھا تو اس نے اپنا موبائل میرے آگے کر دیا، اور جب میں نے اس کے موبائل کی طرف دیکھا تو میں بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ اس میں میری اور میرے چچا کی بیٹی کی تصویریں تھیں جو ہم نے تب لی تھیں جب میں اسے پسند کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تصویر تمہیں کس نے بھیجی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کسی نامعلوم نمبر سے آئی ہیں۔ میری بیوی نے پوچھا کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تو شادی سے پہلے کی بات ہے، جب سے میری تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے تو اس کے بعد ایسی ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہے، اب تو اس کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی اماں کی خوشی کے لیے میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور اسے سمجھایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں، تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ میری بیوی نے جب میری بات سنی تو آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرانے لگی، لیکن میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ تصویر بھیجنے والا آخر کون ہے۔ اس طرح کافی دن گزر گئے اور اب میری بیوی کے ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ میں اور اماں اب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ ایک دن اماں کے رشتہ داروں میں کسی کی فوتگی ہو گئی تو اماں ان کے ہاں چلی گئی اور مجھے کہا کہ میں رمشا کا اچھے سے خیال رکھوں۔ گرمیوں کے دن تھے اور دوپہر کے وقت ہم آرام کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ رمشا کی آنکھ کھلی اور اسے بھوک محسوس ہوئی تو وہ کچن میں چلی گئی۔ کچن میں جا کر اس نے روٹی بنانے کے لیے چولہا جلایا اور ایک دم سے دھماکے کی آواز آئی۔ میں اس آواز سے اٹھا اور بھاگتا ہوا کچن میں آیا تو دیکھا کہ پورے کچن میں آگ پھیلی ہوئی ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے فوراً ہی کوئی کپڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی جسے رمشا پر ڈال کر اسے باہر لا سکوں۔ اتنی دیر میں محلے میں بھی یہ بات پھیل گئی اور کافی لوگ میرے گھر آئے اور میں نے ان کی مدد سے رمشا کو باہر نکالا، لیکن تب تک اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی اور وہ کافی حد تک جل بھی چکی تھی۔ محلے والوں نے فائر بریگیڈ والوں کو کال کی تاکہ وہ جلدی سے آگ کو بجھا سکے، اور ایمبولینس کو بھی فون کیا تھا تاکہ وہ جلد از جلد رمشا کو ہسپتال پہنچا سکے۔ ایمبولینس آئی تو میں نے رمشا کو اس میں ڈالا اور ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں پہنچ کر ایمرجنسی میں لے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اماں کو فون کیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ادھر سے نکل پڑی ہیں اور جلدی پہنچنے کی کوشش کریں گی۔ ادھر میرے محلے والوں نے میرے گھر میں لگی آگ کو بجھا دیا۔ رمشا کو آگ سے باہر نکالنے میں میرے ہاتھ بھی جل چکے تھے، لیکن مجھے اس وقت اپنے درد کی پرواہ نہیں تھی۔ میری تمام تر سوچیں رمشا کی طرف اٹکی ہوئی تھیں۔ میں کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا کہ ڈاکٹر آئے اور مجھے اس کی حالت کے بارے میں بتائے۔ ایک ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی، آپ کے بچے کی اور بیوی کی حالت بہت ہی خراب ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ہم انہیں بچا سکیں۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ میری بیوی اور بچہ بچ جائیں۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کی بیوی اور بچے کو نہیں بچا سکے۔ اور میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنی بیوی کو لے کر گھر آیا۔ گھر کی حالت بھی کافی خراب ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اماں آ گئیں اور میں ان کے گلے لگ کر خوب رویا اور کہنے لگا، ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی، ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ اماں بھی بہت رو رہی تھیں۔ رمشا کے گھر والوں کو بھی اطلاع دی گئی اور اس کے گھر والوں پر بھی قیامت ٹوٹی کہ ان کی جوان بیٹی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی فوت ہو چکی ہے۔ اس طرح رمشا کی تدفین کا انتظام کیا گیا اور اسے دفنا دیا گیا۔ جب میں اسے دفنا کر آیا تو سوچ رہا تھا کہ زندگی نے کیسے ایک دم سے پلٹا کھایا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیسے گیس پائپ سے گیس لیک ہوئی اور آگ لگ گئی۔ ابھی یہ سوچیں دماغ میں گھوم رہی تھیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن مجھے ہسپتال سے کال آئی کہ آپ ہسپتال آئیں اور آ کر کچھ کاغذات پر دستخط کریں۔ میں ہسپتال گیا اور دستخط کر کے واپس نکل ہی رہا تھا کہ ہسپتال کے باہر ایک فقیرنی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارا بچہ زندہ ہے، تمہاری بیوی مر چکی ہے لیکن تمہارا بچہ زندہ ہے، تم قبرستان جانا اور اپنی بیوی کی قبر کھود کر دیکھو۔ لیکن میں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا اور گھر واپس آ گیا۔ نہ ہی میرا کسی کام میں دل لگ رہا تھا۔ اماں بھی گھر میں افسردہ چلتی پھرتی رہتی اور کہتی کہ میں نے تو تمہاری شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے۔ میرے ذہن میں وہ تمام واقعات گردش کرنے لگے جو پچھلے دنوں ہمارے ساتھ پیش آتے رہے، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش ہے، اور ایسا کون کر سکتا ہے؟
ایک دن میرے گھر چچا کی بیٹی آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری بیوی اور بچے کی موت کا بہت دکھ ہے، تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، میں تمہارے غم میں برابر کی شریک ہوں۔ وہ بیٹھی بہت سی باتیں کرتی رہی لیکن میرا دھیان تو کسی اور ہی طرف تھا۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلی گئی اور میں لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے خواب میں وہی فقیرنی ملی اور کہنے لگی کہ تمہارا بچہ زندہ ہے، جا کر اپنی بیوی کی قبر دیکھو۔ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی اور میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کل میں قبرستان جاؤں گا۔ اگلے دن میں صبح سویرے قبرستان کے لیے نکل پڑا اور میں قبرستان میں اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو میری روح کانپ گئی۔ ایک عورت میری بیوی کی قبر کے پاس کالی چادر لیے بیٹھی ہے۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو چادر سے ڈھانپا ہوا ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون عورت ہے جو میری بیوی کی قبر کے پاس بیٹھی ہے۔ میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے قریب ہوا تو مجھے اس کے قریب سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے غور سے دیکھا تو اس نے چادر میں بچہ چھپایا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تو وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ میں فوراً اس کے پیچھے بھاگا اور بھاگتے ہوئے اس کے سر سے چادر اتر گئی اور اس کا چہرہ واضح ہو گیا، اور جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو گھبرا گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، ہسپتال میں ڈیلیوری کے دوران تمہاری بیوی مر گئی تھی لیکن تمہارا بچہ زندہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو پیسے دے کر تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ وہ تم سے کہیں کہ تمہارا بچہ مر گیا ہے۔ میں اسے اپنے پاس لے آئی لیکن یہ رات دن روتا رہتا ہے۔ میں اس کو اس لیے یہاں لے کر آئی تاکہ اپنی ماں کی قبر کے پاس اسے کچھ سکون محسوس ہو تو یہ رونا بند کرتے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگایا کہ تم نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، اور کس حق سے تم نے میرے بچے کو مجھ سے جدا کیا؟ اس نے کہا کہ تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا اور میں نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا۔ جب تم نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے تو ایک دم سے اپنی ماں کے کہنے پر تم نے مجھ سے ناتا توڑ لیا، اور یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میری انا یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ کوئی مجھے ٹھکرا دے، اور جب میں تمہارے گھر آتی تھی تو تمہاری بیوی ہنستی مسکراتی بہت بری لگتی اور میرے زخم تازہ ہو جاتے جو تم نے جدائی کے غم میں مجھے دیے۔ میں تمہاری اماں اور بیوی سے چھپ کر اس کے زیورات کو غائب کر دیتی تاکہ وہ ان کو ڈھونڈتی ہی رہے اور پہن نہ سکے، اور میں تمہارے کمرے میں تعویذ خود رکھ کر آئی تاکہ وہ پریشان ہی رہے اور دماغی سکون حاصل نہ کر سکے۔ پھر مجھے تمہارے باپ بننے کی خبر ملی تو یہ خبر میری برداشت سے باہر تھی۔ میں نے تمہاری ہی بیوی کے فون پر اپنی اور تمہاری تصویریں بھیجی تھیں تاکہ وہ تم سے بدزن ہو جائے اور تم سے طلاق لے لے۔ اور پھر ایک دن جب تمہاری اماں گھر پر نہیں تھیں اور تم اور تمہاری بیوی سوئے ہوئے تھے تو میں تم لوگوں کے گھر آئی اور چولہے میں خرابی پیدا کر دی تاکہ جب وہ کچن میں آئے تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرے دماغ اور دل بند ہونے لگا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی یہ تمام باتیں اپنے فون پر ریکارڈ کر لی تھیں تاکہ میرے پاس اس کے گناہوں کے ثبوت موجود ہوں اور اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل سکے۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے اپنے بچے کو لینے کی کوشش کی تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، تو میں نے اس کو فوراً دبوچ لیا اور اس کے ہاتھوں سے اپنے بچے کو لے لیا۔ پھر پولیس کو کال کر کے ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کیا تو تھوڑی دیر میں پولیس وہاں آ گئی اور انہیں ریکارڈ کی ہوئی کال سنائی تو انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ میں اپنے بچے کو لے کر گھر آ گیا۔ میں نے اماں کو تمام باتیں بتائیں تو وہ اپنے پوتے کو دیکھ کر خوش بھی ہوئیں اور رونے بھی لگیں اور اسے پیار کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اگر آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، آج بھی یہ واقعہ میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے آج بھی رمشا کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ میں اور میرا بیٹا اس کی قبر پر جاتے ہیں اور اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔